کس نے آپ کو گالی دی ہے؟ Questions should not waste the time of this House, and questions should have meaning behind them. What Let me speak on the admissibility. I have moved for the admissibility of this question. बेशरम है, हाउस को खराब करते हैं, रूल्स की वायलेशन करते हैं, तय करके आते हैं कि गंद करना है। जाम साहब आप बैठ जाएं, सारी शरारत आप कर रहे हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उस फैसले की मान रखे। तो जब तुम्हें मदद दी जा रही हो कोर्ट के जरिए फेडरल गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि संभालो इन अस्पतालों को, तो यहाँ तुम्हें इतराज हो रहा है। हमें उसी के मुताबिक अमल करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत के पास कोई मुआशी एजेंडा नहीं है, कोई क्लियर कट इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से नुकसान पाकिस्तान की गरीब आवाम को हो रहा है। मैं समझता हूँ आपने 6 माह में देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कोई क्लियर पॉलिसी, चाहे वो सियासी एतबार से हो, मुआशी एतबार से हो, इस मुल्क को नहीं दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है कि पाकिस्तान की गरीब आवाम का एहसास करें, एहसास करने के बाद ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो पाकिस्तान की गरीब आवाम को रिलीफ दे सके। पिछले 6 माह के अंदर आपने कोई एक रिलीफ पाकिस्तान की गरीब आवाम को नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अमजद शेख साहब, आमिर इलियास राना साहब और फैसल हुसैन साहब। बढ़ते हैं आज के पहले बड़े सवाल की तरफ। वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान कई रोज से जारी तनाव शिद्दत इख्तियार कर गया। आसिफ अली जरदारी की नाअहली की दरख्वास्त, 18वीं तरमीम और सिंध के हुकूक के मामले पर तब्दीली, सरकार और साइंस सरकार के माबैन लफ्जी हमले जारी हैं। जाली अकाउंट्स केस के बाद इन हमलों में उस वक्त मजीद शिद्दत आई जब तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी असासे छुपाने के इल्जाम में मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी की ताहयात नाअहली की दरख्वास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा पहुंचे, जो अदालत आलिया ने सियासी मसाइल सियासी फोरम पर हल करने की वार्निंग देते हुए दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी 18वीं तरमीम को बुनियाद बनाकर जज्बाती हुए, वफाकी हुकूमत पर गर्जे बरसे और दिल की खूब भड़ास निकाले, लॉन्ग मार्च की धमकी दी और वफाक से अपना हक लाने के लिए हर हद तक जाने का ऐलान किया। आज सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी और पीटीआई अरकान के माबैन शुरू होने वाली गैर संजीदा बहस पहले तकरार और फिर अचानक गालम गलोच में बदल गई। जालों और मतवालों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए इल्जामात की बौछार कर दी, जिससे ऐवान मछली मंडी बन गया। इसी मुनासबत से आज का हमारा पहला बड़ा सवाल एक्सपर्ट्स के लिए, सिंध हुकूमत की विफाक पर चढ़ाई का मकसद अपना हक लेना या जरदारी साहब का बचाव? अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज करूंगी। बहुत गुज़श्ता काफ़ी दिनों से, बल्कि अब तो महीनों से ऊपर हो गया, सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान बहुत से ऐसे मामलात हैं जो तनाव का शिकार हैं। मामला तब शुरू हुआ जब जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहिबा के हवाले से इन्वेस्टिगेशन का मामला तेज़ हुआ। कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी 18वीं तरमीम को लेकर कहा कि अगर सूबे के इख्तियारात को छीनने की कोशिश की वफाक ने तो मुझे लॉन्ग मार्च के लिए भी निकलना पड़ा तो मैं निकलूंगा। और आज जो कुछ सिंध असेंबली में हुआ और जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान पर भी तनकीद की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने, आपके ख्याल में ये वाक़ईतन यही मकसद है, इख्तियारात की जंग है, वफाक सिंध को वो हक नहीं दे रहा जो सिंध का है, वो इख्तियारात वो बजट में उस तरह से उनका हिस्सा नहीं दे रहा जो सिंध का हक है? या आपको लगता है कि जब एहतसाब की बात आई जरदारी साहब पर तो सिंध हुकूमत बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई वफाक गवर्नमेंट के साथ, इमरान खान साहब के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? देखिए, वफाक और सूबों के मसाइल तो रहते हैं, हमेशा से हम देख रहे हैं। कोई ना कोई सूबा, उसका कोई ना कोई शिकवा होता है, वो खैबर पख्तूनख्वा से भी आवाज़ आ रही होती है, बलूचिस्तान से भी आ रही होती है। पंजाब नॉर्मली कम शिकायत लेके जाता है, बाकी सूबों को हमेशा शिकवा रहता है छोटा मोटा। अब जाहिर है जब वो जाली अकाउंट्स के केस सुप्रीम कोर्ट में आया और उसके बाद नैब के हवाले करने की बात हुई, और फिर आपको याद होगा कि हमारे वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने एक ऐलान किया कि जी हम सिंध जा रहे हैं, और फिर ये बातें शुरू हो गई कि सिंध हुकूमत को तब्दील कर दिया जाएगा। ये वो पीक थी इस लड़ाई की, और उसके बाद ज़ाहिर है इसमें कमी तो आ नहीं सकती। 18वीं तरमीम का बार बार तज़किरा किया जाता है, बिलावल साहब ने कल भी किया, लॉन्ग मार्च की धमकी भी दी। मुझे ये समझ नहीं आती कि 18वीं तरमीम को कौन ख़त्म कर सकता है या कौन उसको तब्दील कर सकता है। पीटीआई के पास तो मुश्किल से वो अपनी अक्सरियत भी नहीं है, उनके पास कौमी असम्बली में बिल्कुल थिन मेजॉरिटी पे खड़े हैं, वो 1-2 वोट एक्स्ट्रा कभी हो जाते हैं, कभी लगता है कि उनके कम हो गए हैं।
تو وہ کیسے اس میں کر سکتے ہیں؟ یا تو PMLN ان کے ساتھ مل گئی ہے یا پوری باقی جماعتیں مل گئی ہیں، تو پھر مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کو چھڑا جا رہا ہے. تو اور آج جو ہوا، ایک بات تو ہے سندھ اسمبلی میں رونق لگی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی ایشو بنا رہتا ہے اور اس میں ارکان کی طرف سے تقریریں اور دلچسپ، یہی جمہوریت کا حسن بھی شاید ہمیں سندھ میں زیادہ نظر آتا ہے، باقی اسمبلیوں میں اس طرح سے کارروائی ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن یہ مقصد صرف ایک ہی ہے کہ زرداری صاحب کو کسی طریقے سے وہ جو ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے وہ نہ ہو، ان کو چھوڑ دیا جائے، اس سے آگے بڑھا جائے. وہ لو اور دو کی جو زرداری صاحب کی جو محمد کی سیاست ہے اس پہ آگے بات کی جائے تو مرخل یہ مسائل فوری حل ہو جائیں گے. امجد شعیب صاحب، اس کا مطلب ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سندھ حکومت وفاق پر کبھی 18ویں ترمیم کو لا کر کبھی معاشی پالیسی نہیں ہے، کوئی پالیسی اس گورنمنٹ نے دی نہیں ہے، اس طرح کی گفتگو کر کے زرداری صاحب کو بچانا پہلا مقصد ہے سندھ حکومت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، مقصد ہی یہی ہے. یہ صرف زرداری صاحب کا دکھ نہیں ہے، اس حکومت میں بڑے لوگوں کا دکھ ہے یہ. اور یہ زرداری صاحب نے جو کرتب کیے ہوئے ہیں یہ تو کیے ہی نہیں جا سکتے تھے جب تک کہ بہت میسو قسم کی سپورٹ نہ ملتی ان کو مختلف اداروں سے. صرف آپ زمینوں کا ہیر پھیر دیکھ لیں، جو بیریا ٹاؤن میں 25,000 ایکڑ کا قصہ چل رہا ہے، وہ کیا خود بیریا ٹاؤن لے جا سکتا تھا زمینیں ایسے؟ وہ زرداری صاحب اور پتہ نہیں کون کون سے محکمے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، KDA، MDA، ہر محکمہ جو ہے وہ حکومت سندھ کی کوشش اور ان کی محنت اور ان کے تعاون سے آگے بڑھا اور انہوں نے زمینیں بانٹ دیں اور اسی طرح پیسہ کھایا گیا. تو سارا دکھ تو وہ ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ 18ویں ترمیم کے صرف کوئی سندھ کا اثاثہ نہیں ہے، چاروں صوبے اس سے مستفید ہوئے تھے. کسی اور صوبے میں کبھی آپ نے آواز سنی 18ویں ترمیم کا رونا؟ اور پھر ہے کیا رونا؟ 18ویں ترمیم کا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ 18ویں ترمیم جو آئی تھی وہ پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت آئی تھی. اگر وہ پارلیمنٹ سپریم تھی تو اگلی پارلیمنٹ آ کے کوئی بدل دے اگلے 5 سال بعد یا 10 سال بعد اس میں کوئی تبدیلی کر دے تو پارلیمنٹ کا رائٹ ہے. کیا وہی پارلیمنٹ جس نے 18ویں ترمیم بنائی تھی وہی سپریم تھی، باقی سب بیکار ہیں؟ سو یہ بالکل ایسے فضول قسم کا انہوں نے ایک یہ کیا ہوا اور لوگ سنتے ہیں ان کی باتیں، ورنہ ان کے منہ پہ مارے کہ بھائی 18ویں ترمیم کا جھگڑا ہے کیا، کہاں ہے یہ؟ اور کبھی وہ صدارتی نظام کا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. جہاں حقوق کی بات کرتے ہیں روزانہ گیس کا رونا روتے ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ جب ان کی اپنی حکومت تھی یہاں پہ تو فیصل آباد کی تو ساری انڈسٹریز بند ہو گئی تھی گیس کے ہاتھوں. فیصل آباد میں تو لوگ سڑکوں پہ مزدور رویا کرتے تھے آ کے کہ جی ہمارا اشر ہو گیا ہے، انڈسٹریز بند ہے. تو یہ تماشا لگایا انہوں نے صرف اپنے کرپشن کو چھپانے کا، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک ان کی اسمبلی کا تعلق ہے، سندھ اسمبلی کا، تو وہ جیسے یا صاحب بھی کہہ رہے تھے یہ تماشا لگاتے رہتے ہیں. وہاں پہ جو انہوں نے کام کیے ہیں وہ جب بھی کبھی اپوزیشن وہاں پہ ان کو اچھالتی ہے تو جھگڑا ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے وہ لگا رہے گا اسی طرح ان کا تماشا. باقی ان کی باتوں میں کوئی وزن نہیں ہے. صحیح. عامر الیاس صاحب، یہ تماشا لگا رہے گا، ان کی باتوں میں وزن نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ سندھ حکومت کی اپنی کارکردگی زیرو نظر آتی ہے، اس طرح سے کام نہیں آتا. لیکن جو وفاقی وزراء کے بیانات ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو غصہ دلاتے ہیں، پھر وہ مجبور ہوتے ہیں، ڈائس پر آتے ہیں اور مختلف بیانات دیتے ہیں، آپ کے خیال میں یہ سب درست ہے؟ اور یہ احتساب کے نام سے جو زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ کا نام اور دیگر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا نام آیا، کیا محض انہیں بچانے کے لیے پیپلز پارٹی وفاق پر یہ بیان بازی کر رہی ہے؟ دیکھیں، جب آپ ڈیلیور نہ کر رہے ہوں اور ڈیلیور کرنے کی صورت بھی نظر نہ آ رہی ہو، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو چاہے وہ سندھ کی حکومت ہو، تو پھر اس طرح کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اصل کام سے توجہ ہٹائی جائے. نہ آپ وفاق کام میں اٹھا رہا ہے کام، اور سندھ نے تو ماشاءاللہ 11واں سال شروع ہو گیا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے. اور جنرل صاحب نے جیسے نشاندہی کی کہ فیصل آباد کی انڈسٹری، مطلب یہ بات تو کلیئر ہوگی نا کہ نون نے آ کے انڈسٹری چلائی اور پھر وہ جو LNG لائے جس کی وجہ سے CNG کی جو لائنیں لمبی لگی ہوئی تھی. کیونکہ جب بھی بڑے بھائی کی ذکر آتا ہے تو پنجاب نے ہمیشہ صوبوں کے لیے قربانی دی، لیکن جب پنجاب کے لوگوں کو گیس بھی نہیں مل رہی تھی، چاہے وہ CNG گاڑیوں کے لیے ہو یا گھر میں چولہے جلانے کے لیے ہو، تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ 3 صوبوں میں مسلسل CNG بھی اویلیبل ہے، گیس بھی ہے، پنجاب میں نہیں ہے، تو نہیں دیا کوٹے سے کسی نے بھی کچھ. یہاں سے آپ ہر چیز لے لیتے ہیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ بڑا بھائی صرف قربانی دینے کے لیے بنا ہے. تو وہ معاملات سیٹل ہوئے. اب آ گئی ہے کہ وہ کرپشن کی کہانی کیا غضب کی ہے یا نہیں ہے، اس کو پکڑنا ہے. اصل بات ہے کہ PTI کو کراچی میں لوگوں نے ووٹ دیے ہیں.
ان کے لوگ MNA بنے ہیں، یہ وہاں پہ کچھ کام کرنے کی بجائے تصویریں بنوا رہے ہیں صدر صاحب بھی اور گورنر صاحب بھی، کہ یہ لاکھوں روپے کے جوتے پہن کے گھڑیاں دکھا کے بیٹھ کے تصویریں بنا کے صرف وہ لوگوں کو لالی پاپ دے رہے ہیں کہ جی مرکز میں ہم آگے. بھائی آپ آگے ہیں تو جو کراچی پہلے سے 10 سال سے پس رہا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کام کیا ہے؟ آپ کو بھی ڈیلیورنس دینی ہے تو آپ نے کیا کام منصوبہ بندی کیا؟ آپ میٹنگ کرتے ہیں، خالی گپ شپ مارتے ہیں، آپ نے کیا کام کیا ہے؟ اوپر سے سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے، اس کے اوپر دونوں نے گپ شپ شروع کر دی ہے، MQM سمیت ساروں نے کہ جی نہیں ہم کیسے کریں گے. وہ مزار قائد کی 147 کی تصویر جاری کر دی کہ اس وقت جب مزار قائد بنا بھی نہیں تھا کہ جی یہ صرف سڑک ہی تھی، تو وہ دکھا دیں کہ جی کراچی کیا اس طرح بنانا چاہتے ہیں. چونکہ کام نہیں کرنا لہذا وفاق اور صوبہ دونوں نہیں بیٹھ رہے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایشو آصف علی زرداری، ان کی ہمشیرہ، ان کے یہ جو کیسز ہیں یہ بالکل ہیں جس کی وجہ سے سارا شور مچایا جا رہا ہے. لیکن کیا اب ہمارا مقدر صرف شور رہ گیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ آپ ان سب کیسز کو الگ چلنے دیں. انہوں نے نظر ثانی کی اپیلیں بھی کر دی ہیں JIT پہ، جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہے وہ کر لیں گے اپنا کام، لیکن صوبائی اور وفاقی حکومت دونوں اپنا اپنا کام کریں تاکہ لوگوں کی جو سفرنگز ہیں، جو مشکلات ہیں وہ دور ہو سکیں. وہ دور ہو سکیں. فیصل صاحب، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی جو پرفارمنس ہے، اگر کراچی کی بات کی جائے، وہ زیرو ہے، جس کی وجہ سے موقع مل رہا ہے پیپلز پارٹی کو کہ وہ وفاق پر، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ پر تنقید کر سکے. دیکھیں زیرو کا تو نہیں پتا، شاید زیرو بھی کوئی نمبر ہوتا ہوگا، اس سے نیچے کیا نمبر ہوتے ہیں. لیکن ابھی میں ایاز صاحب کی ایک بات سے اپنی بات شروع کرتا ہوں. ایاز صاحب نے کہا کہ سندھ اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے، یا یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. یہ سندھ اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا ہے جمہوریت کا حسن نہیں ہے، جمہوریت کی جو ہے نا غلاظت اور گندگی ہے، جس کے تعفن میں جو ہے سندھ بھر کے عوام کا جو ہے وہ سانس لینا بھی جو ہے وہ مال ہو گیا. آپ لوگ تو اپنے ایک بوزدار کو رو رہے ہیں کہ بوزدار کو تو 5 مہینے ہوئے ہیں، ہم تو کئی اشروں سے اب ان بوزداروں کو برداشت کر رہے ہیں. ہمارے نصیب میں جو ہے، سندھ کے نصیب میں جو ہے وہ بوزدار لکھ دیے گئے. یہاں تو ہر محکمے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں اوپر سے نیچے تک سب بوزدار ہی بوزدار بیٹھے ہوئے ہیں. ان بوزداروں کو لے کے ہم کہاں جائیں؟ آپ 6 مہینے کی جو ہے یہ سندھ حکومت کی اور سندھ حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لیں. 11 سال سے ایک پارٹی کی حکومت ہے، 11 سال سے ایک پارٹی کی حکومت ہے. کوئی انتہا ہوتی ہے اور بلا شرکت غیر حکومت ہے، کوئی مخلوط حکومت نہیں ہے، مکمل حکومت ہے، کثیر مکمل کیا کہتے ہیں اس کو، واضح اکثریت سے حکومت ہے. تمام محکموں میں ان کا جو ہے ان کے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں. جو کارکردگی تو آپ ان کے دیکھیں کہ جو ان کے جو بھٹو کا آبائی شہر ہے وہاں پہ جو ہے پرائمری اسکول نہیں ہے، وہاں پہ کوئی پرائمری ہیلتھ کیئر یونٹ نہیں ہے. وہاں کے لوگ لاڑکانہ سے لوگ جو ہے علاج کرانے کے لیے کراچی کے سرکاری اسپتالوں میں آنے پہ مجبور ہیں. اور ان کا پیپلز پارٹی کا موجودہ حکومت کے آنے کے بعد، موجودہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس کا صرف ایک نکاتی ایجنڈا 6 مہینے کی کارکردگی کیا ہے پیپلز پارٹی کی، کہ زرداری کو کیسے بچانا ہے، فریال کو کیسے بچانا ہے، اور ان کو بچانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے کیسے ڈیلنگ کرنی ہے، حکومت سے کیسے ڈیلنگ کرنی ہے، کہاں صدر کے امیدوار کو ووٹ دینا ہے، کہاں صدر کے امیدوار کو ووٹ نہیں دینا ہے، کہاں جوائنٹ اپوزیشن میں حصہ بننا ہے، کہاں جوائنٹ اپوزیشن کا حصہ نہیں بننا ہے. اگر کچھ نہیں ہو رہا تو پھر ہماری حکمت عملی اس طرح ہوگی. انہوں نے جو ہے وہ مذاق بنا دیا. یہ جمہوریت کے نام پہ جو کھیل کھیلا جاتا ہے، جمہوریت کے خلاف بات کریں تو کہیں گے اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہے، آئین سے غداری کر دی. آئین کیا چیز ہے؟ چند صفوں کی کتاب کے علاوہ آئین کی حیثیت کیا ہے؟ آپ 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں. اگر آئین اتنا ہی آسمانی صحیفہ ہوتا تو پھر اس پہ ترمیم نہیں ہو سکتی تھی. جب پہلی، دوسری، تیسری، 18ویں، 21ویں، 22ویں ترمیم ہو سکتی ہے، اس کے بعد بھی ترمیم ہو سکتی ہے. آپ جمہوریت کے بعد بات کرنے کو کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے. یہ سیاستدان نہیں ہے جنہوں نے جمہوریت کے نام پر یہ ہائی جیکر ہیں. انہوں نے عوام کو یلغمال بنایا ہوا ہے. یہ جمہوریت کی جو بات کی جاتی ہے پاکستان میں، جمہوریت نہیں ہے، چند خاندانوں کی، چند طاقتور افراد کی اجاراداری کا نام جو ہے ہم نے جمہوریت رکھ دیا ہے. اس سسٹم سے میں جب تک نجات حاصل نہیں کریں گے مسئلہ نہیں ہوگا. جو لوگوں کی امیدیں تھی عمران خان آئے گا، عمران خان تو خود اس قبیلے کا، اس خاندان کا جو ہے وہ رکن نکلا. اس کے آنے سے تو مسائل میں مزید ہی اضافہ ہوا. جو لوگوں کی امیدیں تھیں وہ عمران خان کے 6 مہینے میں جو ہے وہ بہ گئی. عمران خان کو لوگوں نے اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا کہ بہت اسمارٹ لگتا ہے اور وہ پھٹی ہوئی جو قمیض پہنتا ہے اور دنیا میں بڑی بہترین انگلش بولے گا، پرچی لے کے نہیں بولے گا، اس لیے ووٹ دیا تھا کہ ان لوگوں سے ہماری جان چھڑائے گا. لیکن وہ تو خود ان سب کا عمران خان جو ہے وہ حصہ بن چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ جو موجودہ نظام ہے، جو چاہے جس کو ہم نے جمہوریت کا نام دیا ہوا ہے، یہ عوام کے مفادات کا، عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتا. اس نظام سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے.
ٹھیک لطیف چودھری صاحب، یہ نظام پر ہم بہت بات کرتے ہیں، ظاہر ہے اس پر یہ امید تھی، تبدیلی بھی شاید اس لیے کہا جا رہا تھا تحریک انصاف کی حکومت کو کہ یہ آ کر اداروں کو مضبوط کرے گی، سسٹم بہتر کرے گی، لیکن اگر ہم سندھ حکومت کی بات کرتے ہیں، اب پہلے گورنر راج کی بات تھی، وفاقی وزراء کے بیانات بھی کچھ اس طرح سے، فواد چودھری صاحب کا خاص طور پر بہت سے بیانات، آپ کے خیال میں محض اب سندھ حکومت کا مقصد زرداری صاحب کو اس احتساب جو ان کے خلاف ہو رہا ہے اس سے بچانا ہے، یا سندھ حکومت آپ کو لگتا ہے کچھ معاملات میں درست بھی ہے جب اختیارات کی بات کرتی ہے، یا پرفارمنس جو وہ حق لینا چاہتے ہیں وفاق سے، معاشی معاملات ہیں اور بہت سے معاملات، آپ کو لگتا ہے یہ بات درست ہے یا صرف احتساب ہو رہا ہے تو زرداری صاحب کو بچانا ہی مقصد ہے؟ دعا ایک بات تو کیونکہ یہ ایک کانسیپٹ کا اور ایک لمبا کہانی ہے، ایک جو فوری ایک بات ہے وہ تو یہ بالکل درست ہے کہ آصف زرداری کو ظاہر ہے ان کی پارٹی ہے اور ان کے وہ لیڈر ہیں، ان کو کوشش ہوگی ان کی کہ وہ اس بحران سے نکل جائیں، وہ قانونی جنگ بھی لڑ رہے ہیں لیکن ایک پولیٹیکل پریشر بلڈ کرنے کے لیے اس قسم کی اگر ان کی پارٹی ہے تو انہیں یہ کرنا ہوتا ہے۔ باقی رہ گیا اختیارات کا معاملہ اور صوبائی حقوق کا معاملہ، تو اس میں میری جو اس میں رائے ہے کہ میں کم از کم ڈیموکریسی کی تو مخالفت نہیں کروں گا، کیونکہ ایک بینگ اے ڈیموکریٹک ایک اپنے آپ کو کہلانے کے، تو میں تو یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ ایک ڈیموکریسی جو ہے یہ ایک غلط ہے اس ملک کے لیے، اگر کوئی سوٹیبل سسٹم ہے تو وہ جمہوریت ہے، کیونکہ ہم نے آمریت کو بھی دیکھ لیا بہت اچھی طریقے سے بلکہ بھگتا ہے، اور کسی نہ کسی شکل میں آج بھی ہم اسی کا خمیازہ بھگتے چلے آ رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک جو فیڈرلسٹ مائنڈ سیٹ ہے، فیڈرلسٹ مائنڈ سیٹ نے کبھی بھی صوبائی خود مختاری کو تسلیم نہیں کیا۔ دیکھیں جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں نا کہ بظاہر ہمیں گورنمنٹ نظر آ رہی ہوتی ہے، ایک اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جیسے ملکوں کے اندر ایک دوسرے سٹیک ہولڈر بھی ہوتے ہیں جو پس منظر میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو الیکٹ کر کے جو سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اسمبلی نظر آ رہی ہے، وہاں پہ لوگ نظر آ رہے ہیں، ان پہ ہم تنقید کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں 11 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، وہ بالکل ان کی گورنمنٹ ہے، اور وہ ان کو جس طریقے سے جو توقعات ہیں یا جس طریقے سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ انہیں یہ کرنا چاہیے تھا وہ یہ نہیں کر سکے۔ لیکن کچھ نان ڈیموکریٹک قوتیں بھی ہوتی ہیں جو بڑی با اثر ہوتی ہیں، وہ ہمیں نظر تو نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ قوتیں ہیں، لیکن وہ بھی اس میں رول پلے کر رہی ہوتی ہے، بیہائنڈ دی سین رہ کے وہ اپنے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جو صوبائی حقوق کا معاملہ ہے، کم از کم آج ہم جس سطح پہ آ گئے ہیں، جس منظر پہ آ گئے ہیں، دیکھیں پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال ہو گئے، 70 سال میں یہاں پہ جنرل ایوب خان سے لے کے یحییٰ خان کی گورنمنٹ آئی، ضیاء الحق کی دور آیا، جنرل پرویز مشرف کا دور آیا، اس کے درمیان میں ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف، بے نظیر بھٹو پیپلز پارٹی۔ 70 سال کے عرصے میں خیبر پختونخوا کا جو پاٹا کا ایریا ہے، جو ٹرائبل ایریا ہے، وہ آج بھی ٹرائبل ایریا ہی ہے، اور جو بلوچستان کا ہے وہ اس طرح ہی، وہ بلوچستان بھی ٹرائبل ایریا، اور سندھ کا دیہی علاقہ بھی اسی طرح ہے، اور سرائکی علاقہ بھی اسی طریقے سے موجود ہے جن کو ہم جنوبی پنجاب کہہ رہے ہیں۔ اور اس میں کبھی آپ پنجاب کو تقسیم کرنے کی بات شروع ہو جاتی ہے، کبھی سندھ میں کراچی کے صوبے کی باتیں کبھی شروع ہو جاتی ہیں، تو اس طریقے سے یہ اس عوام کا جو عام پاکستان کا جو آدمی ہے اس کو پیچھے رکھنے کا یہ سارا عمل دخل ہے۔ فیڈرلسٹ قوتوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اور جو مرکز میں اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی ہے، انہیں کیا مسئلہ تھا؟ انہیں کسی مطلب کہ اچانک ہی یہ خیال آ گیا کہ سندھ حکومت بدلنی ہے؟ جب آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے، آپ کے پاس سندھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ یہ بیان کیوں دے رہے ہیں بلا وجہ کی؟ ایسی شرارت کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ تاکہ دوسرا بندہ بھی اس معاملے پہ آئے؟ آپ اپنا کام کریں، ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ اگر وہاں پہ کرپشن ہے، وہ ایک لیگل پروسیس چل رہا ہے اور انہوں نے اس لیگل پروسیس میں سے ہی نکلنا ہے۔ وہ قومی اسمبلی کی قرارداد سے نہیں انہوں نے بری ہو جانا آصف زرداری نے، یا سندھ کے اندر جو کرپشن ہے آپ اس کو روکنے کے لیے سندھ کے صوبائی ڈپارٹمنٹ ہیں، نیب بیٹھی ہوئی ہے، وہ اپنی کارروائی کرتے رہیں۔ تو یہ جو اس قسم کی شرارتیں کرنا، یہ فیڈرلسٹ قوتوں کو بھی سوچنا چاہیے اور صوبائی حوالے سے بھی یہ چیزیں کرنا چاہیے، یہ کام نہیں ہونا۔ یہ سوچنا چاہیے سندھ حکومت کی وفاق پر چڑھائی کا مقصد حق لینا یا زرداری صاحب کا بچاؤ؟ فی الحال ایکسپرٹس کا یہی کہنا ہے کہ زرداری صاحب کا احتساب ہو رہا ہے تو ان کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بہرحال رائے آپ جان چکے ہیں، بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے۔ عثمان بزدار کے پروٹوکول نے عمران خان کے بیسٹ وزیر اعلیٰ کا دعویٰ دھو ڈالا ہے۔ ہمارا سوال ہے، کیا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو لے کر وزیر اعظم عمران خان پر تنقید بیجا ہے؟ ایکسپرٹس رائے دیں گے بریک کے بعد۔ ایک تو ہمارا بیٹا
छीन लिया, वही हमारा सहारा था, और दूसरा ऊपर हमारे लेबल लगा दिया है कि हम जी ना सके, हमें भी जीते जी मार दिया इन्होंने। ट्रांजिट के लिए जो है असला और दीगर जो है उनको भी टेम्पर्ड किया, गाड़ी टेम्पर की है, और लोहे कीन बाहर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए एविडेंस लोग आए थे, वो डर के मारे पुलिस स्टेशन नहीं गए कि पुलिस हम पे जुल्म करेगी। अदालती कमीशन चाहिए हमें इस GIT पे मुतमिन नहीं है, तो हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये इंसाफ करे। रात को 2 बजे लेटर लेके आ गए कि ये भाग कर थक जाए बैठ जाएं, तो हम बैठने वाले नहीं हैं। केस हम चाहते हैं कि फौजी अदालतों में चलना चाहिए ताकि इंसाफ की फराहमी हो सके। इस सादगी पर कौन न मर जाए ऐ खुदा। यूं तो सादगी और प्रोटोकॉल न लेने के दावे बहुत, लेकिन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सारे दावे हवा में उड़ा दिए। हर प्रोग्राम में हम उस्मान बुज़दार पर बात करते हैं, अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें। सीधे साधे शरीफ ईमानदार और सादा मिजाज वज़ीर आला पंजाब के काम ही ऐसे हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं कि अपने हर प्रोग्राम में एक पार्ट उनके नाम करना पड़ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान उस्मान बुज़दार की तारीफ़ें करते थकते नहीं, मगर वो जिस प्रोग्राम में भी जाते हैं वहाँ हुकूमती दावों के बरक्स कोई ना कोई अनोखा काम ज़रूर करते हैं। वज़ीर आला पंजाब के शाहाना प्रोटोकॉल को ही ले लीजिए, वो माजी के हुक्मरानों की रिवायत को बरकरार रखते हुए तमाम सादगी के दावों को फसे पुष्ट डालते। मुल्तान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड में 20 से ज़ायद गाड़ियों के लश्कर में बतौर मेहमान खुसूसी जा पहुंचे। इस दौरान शहरियों को शदीद अजियत का सामना भी करना पड़ा। हमारा सवाल है, क्या वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को लेकर वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद बेजा है? अमजद शुएब साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। इमरान खान साहब हर फोरम पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को डिफेंड करते हैं, उनकी तारीफ़ें करते हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहते हैं कि वो सिर्फ तारीफ़ें इसलिए करते हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब से उनका हसद है, जेलसी है। शहबाज शरीफ साहब को नीचा दिखाने के लिए वो उस्मान बुज़दार साहब जैसे इंसान को ले आए और वज़ीर आला पंजाब लगा दिया। सानिया साहिवाल आपके सामने है, आपके ख्याल में उस्मान बुज़दार साहब को लेकर जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर तनकीद होती है कि वो बेजा तारीफ़ें करते हैं, आपके ख्याल में ये दुरुस्त है? देखिए, ये इमरान खान साहब का अपना उन पे एतमाद होना वो बेशक हो सकता हो, लेकिन जो पब्लिक देख रही है, आप देखते हैं, मैं और बाकी सारे पाकिस्तान के लोग, तो वो ना तो वो इंस्पायर करते हैं अपनी टीम को, और ना ही वो इस तरह हावी हैं अपने काम के ऊपर जिस तरह के शहबाज शरीफ थे। अगर वो ईमानदार हैं, उन पे कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं, कोई ऐसी सारी चीज़ें जो उन ज़ातियात से वाबस्ता हैं कि ज़ाती तौर पे वो बड़े अच्छे हैं, तो पब्लिक किधर जाए? पब्लिक सिर्फ ज़ात को देख के तो खुश नहीं होगी। आपकी ज़ात अच्छी होनी भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे, जब तक आप इफेक्टिवली अपनी टीम को चला नहीं सकेंगे, ये उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उस लिहाज से जज की जाएगी, और लाजमी बात है कि उस पर कोई भी इत्मीनान का इजहार नहीं करेगा। जो चीज़ें हमने पिछले दिनों देखी हैं, जिनकी क्लिप्स फिर रही हैं, वो भी नज़र आता है कि वो शायद बहुत ही सादा तबीयत आदमी है, जो ऐसा होना नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि वहाँ पे उनकी अपनी कैबिनेट में हैवीवेट्स मौजूद हैं जो खुद गालिबन दावेदार थे चीफ मिनिस्टरशिप के, तो वो उनके कंट्रोल में भी नहीं है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि खाली तारीफें करना इमरान खान साहब की जिम्मेदारी नहीं। ये जो भी नाकामी हुई उनकी, या जैसे भी वो अच्छी तरह परफॉर्म ना कर सके, इसका बिल आखिर सारा इल्ज़ाम इमरान खान की ज़ात पे खुद आएगा, क्योंकि उनकी चॉइस है और वो बदल भी सकते थे, लेकिन उन्होंने इनको और ठीक जी ठीक। अमजद शुएब साहब, आपकी ऑडियो में कुछ इशू है, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। आमिर इलियास राना साहब, फैसल वाडा साहब एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि अगर इमरान खान साहब मुझे ऑर्डर करें तो मैं 4 की बजाय 2 गाड़ियों में आ सकता हूं। तो इमरान खान साहब तो खुद कहते थे और खुद तनकीद करते थे जब वो अपोजिशन में थे, प्रोटोकॉल के नाम पर बहुत सी गाड़ियों के लाओ लश्कर पर वो उनका एम था और उनका एजेंडा था कि हम हुकूमत में आए तो ये नहीं करेंगे। वो उस्मान बुज़दार साहब को भी तो ऑर्डर कर सकते हैं कि लोग उनको देख रहे हैं और उन्होंने जो बातें कही हैं वो उनके अगेंस्ट जा रही हैं। तो आपके ख्याल में ये जो प्रोटोकॉल की कहानी है, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी इमरान खान साहब तब्दीली नहीं ला सके? जो मुल्क की पॉलिसी होती है ना, और फिर जो लोग काम करते हैं, उन्होंने फैसले कर रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हो जाएं, सेक्रेटरी हो जाएं, जो उसको तमाम फाइनेंशियल अथॉरिटी होती है, तो लोग कहते हैं जी ये बड़ा ईमानदार है, फिर कहते हैं ये नेगेटिव ईमानदार है, कि सारा काम ही नहीं करता बिल्कुल।
اور پھر نلائکی ہونا اوپر سے وہ سونے پہ سہاگا ہوتا ہے. تو پنجاب میں تو یہ کام ہو رہا ہے. اب آپ آ جائیں پروٹوکول پہ. اب جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جتنے ٹیلی ویژن چینلز پہ آتے ہیں وہ پتہ ہے اس پروٹوکول کو کیا کہتے ہیں کہ نہیں سر یہ سیکیورٹی پروٹوکول ہے. تو کیا نواز شریف پھول کی بتیاں لگا کے ہیلی کاپٹر پہ یا جو گاڑیاں روڈ پہ جا رہی ہوتی تھی وہ لے کے جاتا تھا؟ وہاں بھی یہی سیکیورٹی والے ہی ہوتے تھے. جب عمران خان نے نواز شریف پہ تنقید کی اور کہا کہ ہم کے پی میں کسی کو نہیں دیں گے پروٹوکول اگر چاہے پرائم منسٹر چلا جائے, تو خود عمران خان گئے تو 18 کے 19 گاڑیاں گنی تھی میڈیا نے کہ جی جو کچھ بھی نہیں تھے سوائے پارٹی سربراہ ہونے کے اس وقت, تو کے پی گورنمنٹ میں فضل یہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے خٹک صاحب نے 18 گاڑیاں لگائی. پھر انہوں نے وضاحتیں دی وہ فلاں محکمے کی تھی, وہ وزیر ساتھ آ گیا. بھائی یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ کسی پروٹوکول میں فلاں بندہ سیکیورٹی کا ہوتا ہے اور فلاں وزیر, میزبان, وزیر اعلیٰ سب لوگ شامل ہوتے ہیں. تو جب آپ تنقید کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہے کہ آپ 4 گاڑیاں لیں, آپ 2 گاڑیاں لیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ پبلک کے لیے ڈیلیور کیا کر رہے ہیں. آپ جائیں اور شہر بند کرا دیں. پہلے لوگ کہتے تھے جی سڑک بند کرائی, اس دفعہ شہر بند ہو گئے. وہ آگے چل رہا ہے نا کام. آپ کا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے آئی جی سے آپ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے, وجہ کہ آئی جی آپ کی مرضی سے نہیں لگا. آپ آئی جی جو بندہ ریکمینڈ کر کے بھیجتا ہے, جس کی ریکوزیشن کرتا ہے, آپ اس کی پوسٹنگ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ ٹرین جو ہے نا, یہ ٹریننگ کی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں جو ان کے ساتھ سٹاف آفیسر ہوتے ہیں, پولیس کے بھی ہوتے ہیں, ڈی ایم جی کے بھی ہوتے ہیں, یہ سب جیسے پرائم منسٹر کے ساتھ ملٹری سیکٹری ہوتا ہے اس طرح وزیر اعلیٰ کے ساتھ اپنے سٹاف افسر ہوتے ہیں. ہر چیز کی ٹریننگ پہلے سے کرائی جاتی ہے, بتایا جاتا ہے کہ سر اب آپ نے یوں موو کرنا ہے, اب آپ نے ایسے کرنا ہے. تو یہ بالکل غلط بات ہے. اس کی سادگی کا یہ نہیں ہے. وہاں پہ ایک میسج دینا تھا کہ آئی جی صاحب آپ کی اوقات یہ ہے, آپ چاہے جو مرضی کر لیں, آپ میری مرضی کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اب مرضی والے جو لوگ لائے ہیں کیا آپ ان سے کام لے سکتے ہیں؟ نہیں. آپ کیبنٹ میٹنگ میں بھی مذاق اڑوا لیتے ہیں اپنا. آپ بڑی بڑی میٹنگز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو انگریزی نہیں آتی, آپ پنجابی نہیں بولتے, آپ سرائکی ہیں, پاکستان کی زبان ہے, اوکے آپ ڈیلیور کریں, لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے. لیکن یہ مذاق صوبے کے ساتھ نا اب عمران خان صاحب کو ختم کرنا چاہیے. ایاز خان صاحب آپ واحد ہیں جو عثمان بزدار صاحب کی تعریف کرتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے معاملات آتے ہیں ہمیں سوال رکھنا پڑتا ہے. کل انہوں نے کالا چشمہ لگایا ہوا تھا, تو ہو سکتا ہے انہیں وہ نظر نہ آیا, آلدو انہوں نے بعد میں کہا کہ میں ابھی ٹریننگ میں ہوں, ٹریننگ کر رہا ہوں. آپ کے خیال میں عمران خان صاحب جو بار بار ان کی تعریفیں کرتے ہیں, کیا عمران خان صاحب نہیں دیکھ رہے کہ اس وقت پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ بہت سے معاملات میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی ہے کیا؟ اچھا پہلے تو یہ جو آئی جی سے ہاتھ نہ ملانے پہ مجھے لگتا ہے اس بیچارے پہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہم نے تنقید کر دی. وہ اگر آپ غور سے دیکھیں, پورے سین کو دیکھیں, تو ظاہر ہے بعض دفعہ فلم کا ایک سین نظر آتا ہے تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کس طرف جائے گی چیز. وہ جیسے ہی انہیں احساس ہوا انہوں نے ہاتھ ملایا, اور پھر ان کے چہرے پہ کوئی تاثر بھی ایسا آیا کہ جیسے مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے پہلے ہاتھ ملا لینا چاہیے تھا. وہ چونکہ ہم نے وہاں تک دیکھی تصویر تو ہمیں لگا کہ یار شاید کو میسیج دینا چاہ رہے تھے, وہ ایسی بات نہیں ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ جب آپ 20 گاڑیوں میں جائیں گے آبویسلی لوگ تنقید آپ کے لیڈر پہ کریں گے, جسے آپ کہتے ہیں جس نے مجھے بٹھایا ہوا ہے, کیونکہ وہ لیڈر آپ کو وسیم اکرم قرار دینے پہ تلا ہوا ہے. حالانکہ آپ وسیم اکرم نہیں ہیں, انضمام الحق آپ ہو سکتے ہیں, وسیم اکرم عثمان بزدار صاحب نہیں ہو سکتے. دوسرا ہم موازنہ کرتے ہیں شہباز شریف صاحب سے. شہباز شریف صاحب دیکھیں ایک تو وہ کام کرتے تھے, دوسرا ایک پوری ٹیم تھی جو امیج بیلڈ کرتی تھی شہباز شریف صاحب کا, اور لگتا تھا کہ شہباز شریف سے بڑا کوئی وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہو ہی نہیں سکتا. مجھے یاد ہے ایک بہت مدت پہلے, کافی سال پہلے ایک خبر چھپی تھی, ایک سنگل کالم, کہ جی وہ چین میں شہباز شریف صاحب تھے تو چینیوں نے کہا کہ آپ تو جرنیل ہیں, مطلب اتنے انتھک کام کرنے والے ہیں, 24 گھنٹے آپ کام کرتے ہیں. تو وہ بہت بعد میں نے کسی بیوروکریٹ سے پوچھا, میں نے کہا یار وہ چینی اب بھی شہباز شریف صاحب کو جرنیل ہی سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا یار چھوڑو وہ تو خبر میں نے گھڑی تھی. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. عثمان بزدار بیچارہ ظاہر ہے وہ نہ اس کو انگریزی اچھی بولنی آتی ہے, اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ بالکل فارغ ہے, اس کو تھوڑا ٹائم دیں, مجھے لگتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا, وہ سیکھ جائے گا. وقت دیا جائے وہ سیکھ جائیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے. اتنا بڑا صوبہ ہے, انگریزی اپنی جگہ پر, رہن سہن اپنی جگہ, لیکن کارکردگی تو سامنے آنی چاہیے. اور عمران خان صاحب پھر سونے پہ سہاگا, وہ ان کی تعریفیں بہت کرتے ہیں. ویسے خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ کسی دن وسیم اکرم نے ہاتھ جوڑ دینے آگے کو خدا کا واسطہ یار میرا اس کے ساتھ نام نہ جوڑے. تو میرا خیال ہے یہ ہے
کہ عمران خان کا اس میں مجھے ٹوٹلی ہی ان کی ایک نظر آتا ہے قصور، اگر ہم اس کو کہیں، یا ذمہ داری نظر آتے ہیں. مجھے یہ ایک آمرانہ مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے، پتہ نہیں کیوں، کہ اگر آپ ایک بندے کی اپنے پاس بٹھا کے تعریف کیے جا رہے ہیں اور اس کو ایک قسم کا میسج یہ جا رہا ہے کہ جناب آپ کے بارے میں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نالائق آدمی ہے، دیکھو میں نے رکھا ہوا ہے تمہیں، تو وہ کیا اس کے سامنے بولے گا یا وہ کیا کام کرے گا؟ وہ تو اس دباؤ سے نہیں نکل سکے گا. وہ سائیکلوجیکلی اتنا ڈپریس ہو چکا ہے عمران خان کے سامنے کہ وہ بول ہی نہیں سکتا. تو جب جن کے بارے میں دعا آپ نے کہا ایاز خان صاحب کے بارے میں کہ یہ ان کی حمایت کرتے ہیں، تو ان کے منہ سے بھی جب بیچارہ نکل رہی، جب ہمارے وزیر اعلیٰ کے بارے میں جب یہ آ جائے کہ بیچارگی کا عنصر آ جائے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب کے لیے یہ کوئی شاید ان کی بےعزتی کرنے کے لیے اس قسم کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا کہ آپ عمران خان کی ہر تقریب میں جہاں وہ بیچارہ آ کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے اپنے گھر میں بجلی نہیں ہے، حالانکہ وہ ملتان میں رہتا ہے، سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ بجلی ہے کہ نہیں ہے. تو وہ کہیں گے یہ پاسماندہ علاقے کا. انہوں نے اپنا تلفظ بھی درست کرنا مناسب نہیں سمجھا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پرائم منسٹر کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کبھی ان کو یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ پاسماندہ بات کر رہے ہیں، یہ تلفظ درست نہیں ہے. تو تمام تر ذمہ داری عمران خان کے اوپر عائد ہوتی ہے. فیصل حسین صاحب، آمرانہ مائنڈ سیٹ ہے، تمام تر ذمہ داری عمران خان صاحب پر ہے. دیکھیں میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ عمران خان جو کہتے ہیں یہ ان کی ٹیم کے وسیم اکرم ہے، ان کی ٹیم کے وسیم اکرم نہیں، ان کی ٹیم کے عمران خان ہی ہیں. تو جو اصل میں دیکھیں جو عمران خان کی ٹیم کا حصہ ہے، یہ جو عمران خان کی جو لیڈر کا ویژن ہوتا ہے اس کی ٹیم میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. یہ جو اگر اس وقت موجودہ حکومت کی کارکردگی پوچھا جائے کارکردگی کیا، تو لوگ بولتے ہیں عثمان بوزدار. تو عثمان بوزدار جو ہے وہ موجودہ حکومت کی کارکردگی کا جو ہے وہ ایک سمبل بن چکے ہیں. آپ یہ بتائیں نا کہ چلیں ایک عثمان بوزدار سے آپ کی توقعات کیا ہے؟ مثلا ایک وزیر اعلیٰ کیا کام کر سکتا ہے؟ ہم اس سے اس کو اس کے کپڑوں سے بولنے کے سٹائل کو اس کی کارکردگی کے پیمانے کو ناپنے کا ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ عمران خان کی کوئی دی ہوئی ایسی پالیسی ہے جس کو وزیر اعلیٰ جو ہے امپلیمنٹ کرنے میں ناکام ہو گئے ہوں؟ عمران خان کا دیا گیا کوئی ایسا ویژن ہے جس کو اپنا وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے اس کو پورا کرنے میں ناکام ہو گئے ہوں؟ تو بنیادی طور پہ یہ عثمان بوزدار کی ناکامی نہیں ہے، یہ عمران خان کے ویژن کی کامیابی ہے. ویژن سے زیادہ ان لوگوں کی کامیابی ناکامی ہے جنہوں نے اس امید کے ساتھ ان کو ووٹ دے دیا تھا کہ تبدیلی آئے گی. اگر میں اپنا گھر کا چوکیدار کسی نائل کو رکھ لوں تو چوکیدار ذمہ دار نہیں، میں خود اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ میں عمران خان ہیں. عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہوگی، جو ویژن ہوگا، وہ ہمیں عثمان بوزدار صاحب میں نظر آتا ہے. بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. آج کا ہمارا تیسرا بڑا سوال ہے، سزا پانے کے باوجود تنقید پر کپتان سرفراز کا رد عمل درست ہے یا نہیں؟ ایکسپرٹس رائے دیں گے بریک کے بعد. غلطی ہے، میں نے غلطی اپنی ایکسیپٹ کی اور جو مجھے سزا ملنی تھی وہ مل گئی. اور اس میں پی سی بی کا شکریہ کہ انہوں نے اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے ہینڈل کیا، جو بھی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کی. اس کے بعد جو آئی سی سی نے فیصلہ سنایا وہ آپ کے ساتھ 5 مہینے سے کرکٹ کھیل رہے ہیں، ایک میچ نہیں کھیلتے تو اس کے اوپر فرق نہیں پڑ رہا تھا. اچھا ریسٹ کریں گے، پی ایس ایل کھیلیں گے. یہ تھے سرفراز احمد جو کہہ رہے تھے میں نے غلطی کی، وہ تسلیم کی اور مجھے سزا بھی مل گئی. لیکن شعیب اختر نے کہا کپتان سرفراز کی جان سستے میں چھوٹ گئی، جس پر کپتان سرفراز نے جواب دیا کہ شعیب تنقید نہیں، ذاتی حملے کرتے ہیں. ہمارا سوال ہے کہ سزا پانے کے باوجود تنقید پر کپتان سرفراز کا رد عمل درست ہے یا نہیں؟ عامر الیاس رانا صاحب. دیکھیں یہ تو ظاہر ہے کرکٹرز جتنے بھی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ذاتی مخاصمت رکھتے ہیں، کوئی کی بات رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے. انہوں نے کیا، ان کو سزا ملی. اور کھیل میں سب سے ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ڈسپلن ٹھیک ہونا چاہیے. امید یہ ہے کہ جو نخرہ اور پبلک میں یہ لوگوں کی انسلٹ کرتے تھے سرفراز اب شاید نہ کریں. ٹھیک. امجد شعیب صاحب. میرا خیال ہے کہ شعیب اختر کو اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی. سزا ہے، کم ملی یا زیادہ ملی، ایک تصدیق ہوئی آدمی کی، اس کو معافی پڑی، بہت کچھ ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ اب اس چیز کو اچھالنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ غلط کیا شعیب اختر نے اور اس کا ریئیکشن جو ہے وہ لازماً اسی وجہ سے آیا ہے، ورنہ نہ آتا. جی بالکل. شعیب اختر صاحب کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا. فیصل حسین صاحب. بنیادی طور پہ تو سرفراز کے ساتھ پاکستان کی میڈیا نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سرفراز جو ہے وہ پاکستان کا نہیں بھارت کا کپتان ہے. یہ پاکستانی میڈیا جو لکھتا ہے کہ یہ کالی آندھی چھا گئی، بنگال کے ٹائیگر، تو اس میں جو ہے وہ نسلی امتیاز نہیں بڑھتا جاتا. تو سرفراز کے معاملے میں سب سے زیادہ زیادتی کا مرتکب جو ہے وہ پاکستان کا میڈیا ہوا ہے. میں اپنے کپتان کو اون کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ سرفراز اگر
शुएब के कमेंट ना ही करता तो ज़्यादा बेहतर था। बहरहाल साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड एक बड़ी नाजुक सा मामला होता है, तो इस मामले पे शुएब अख्तर ने ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो बात हर बंदे ने करनी है, तो खामोशी ज़्यादा बेहतर। खामोशी बेहतर थी। अयाज खान साहब, मुझे लग रहा है कि सरफराज की कप्तानी मुश्किल में है, अल्लाह करे उनका कैरियर बच जाए। ठीक, आपको सरफराज की मुश्किल में लग रही है। ये था आज का एक्सपर्ट्स। फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।